नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी की मुलाकात साबित हो, या खुद कोई अपने बारे में कहे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा, या मैंने आपको ऐसा फरमाते हुए सुना, या मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, या आपसे मुलाकात की है, या आपने मुझे फला काम का हुक्म दिया है, या फला चीज से रोका है, या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, इस तरह कोई अल्फाज कहे तो वो सहाबी कहलाया जाएगा, बशर्ते कि वो सही सनद से साबित हो। इसी तरह से कोई दूसरा सहाबी या थिका ताबई किसी के बारे में सहाबी होने की गवाही दे तो उसे भी सहाबी कहलाया कहा जाएगा। मजीद ये कि उलमा और मुहक्किकीन ने हयात सहाबा पर मुस्तकिल तहकीकी किताबें लिखी हैं, जैसे अल इस्तिआब फी मारिफत अल असहाब लिब्न अब्दुल बर, उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा लिब्न अथीर, अल इसाबा फी तमीज सहाबा लिब्न हजर, फज़ाइल सहाबा लिल इमाम अहमद बिन हम्बल। बहुत सारी मुस्तकिल किताबें सहाबा की हयात पर लिखी गई हैं, जिन्हें पढ़कर किसी के सहाबी होने या ना होने की जानकारी ली जा सकती है। मेरे भाइयों, ये वाज़ेह होने के बाद कि सहाबी किसे कहते हैं और किसी के बारे में कैसे फैसला किया जाए कि फलां सहाबी हैं, ये जान लेने के बाद अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि सहाबे इकराम का मकाम और मर्तबा क्या है। बिरादरान इस्लाम, सहाबे किराम उम्मत की सबसे अफजल तरीन जमात है, आदिल और सिका जमात है। ये वो मुबारक और बरगुजीदा हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब किया। सहाबा के दिलों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान के नूर से मुज़य्यन किया, उनके अंदर ईमान की मोहब्बत डाली, उनके अंदर कुफ्र और गुनाह से नफरत डाली। अल्लाह ने फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सूरह हुजरात आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान से मोहब्बत डाल दी है और ईमान को तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया है और तुम्हारे नजदीक कुफ्र और गुनाह को नापसंदीदा बना दिया है। यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सहाबा इकराम ने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा। सफर व हदर, लैलो नहार, धूप और छांव, तंगी और खुशहाली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई। बराह रास्त आपसे दीन सीखा। वो सहाबा तौहीद और सुन्नत के अलमबरदार, हिदायत याफ्ता और सिरात मुस्तकीम की राह पर गामजन थे। उन्हें अल्लाह की जानिब से खुसूसी रहमत, मगफिरत और जन्नत की बशारत मिली। अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। सहाबा औलियाउल्लाह की सफ़े अव्वल में हैं, उनके मकाम तक कोई उम्मती नहीं पहुंच सकता। वो उम्मत के लिए काबिल उसवा और नमूना है। सहाबा इकराम ये वो मुबारक हस्तियां हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत की, आपकी इत्तिबा और पैरवी की, आपकी ऐसी हिफाजत की जिसकी मिसाल तारीख आलम में नहीं मिलती। दीन की राह में आने वाली आजमाइशों पर सब्र किया। तमाम उम्दा और नफीस चीजें, हत्ता की अपनी जानें, अल्लाह की राह में, नबी की हिफाजत में, दीन की राह में अपनी जानें कुर्बान कर दी, मगर अपने ईमान पर आंच ना आने दिया। इंतहाई अमानतदारी के साथ दीन की हर छोटी बड़ी बात की तबलीग की और उम्मत पर एक नाकाबिले फरामोश एहसान किया। जज़ाहुमुल्लाहु अन्ना खैरल जज़ा। बिरादरान इस्लाम, कुरान की मुख्तलिफ आयात और बेशुमार अहादीस में सहाबा के दिलों की पाकीज़गी का तज़किरा हुआ। सहाबा के इखलास, हुस्न इबादत और आला अखलाक की गवाही दी गई। दीन की हिफाजत
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پیش کی جانے والی قربانیوں کا ذکر ہوا، ان کی تعریف میں آسمان سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 88 اور 89۔ اللہ فرماتا ہے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کے تعلق سے اولئک لهم الخیرات، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور جنت کا پا لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے گواہی دی کہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان صحابہ سے راضی ہے۔ فرمایا اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ قرآن میں صحابہ کے ایمان کو پوری دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، کہ اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر لوگ ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تبھی ہدایت پائیں گے۔ اور آگے دیکھیں، مخاطب اول صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ صحابہ امت میں سب سے زیادہ دین کا علم اور فہم رکھنے والے، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بہترین جماعت، جن میں صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ علی الاطلاق اولیاء اللہ کی صف اول میں ہیں۔ کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات متحقق ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے، عین ایمان ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا قربت الہی کا ایک عظیم وسیلہ ہے، اور اس پر تمام اہل السنہ کا اجماع اور اتفاق ہے۔ ہاں وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت سے ہوں، یا عام صحابہ ہوں، جو بھی شرف صحبت سے محظوظ ہوا۔ صحابہ کی عدالت، تقوی، طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دی گئی۔ اللہ نے فرمایا ان کے تعلق سے اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ صحابہ کرام کا حق یہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ پہچانا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ وہ علی الاطلاق تمام امت میں سب سے افضل ہیں، جیسا کہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم رواه البخاری کہ لوگوں میں سب سے بہتر روئے زمین پر تمام امت میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اور ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دی گئی، ان کے عمل کی گواہی قرآن میں دی گئی، اور اللہ سے زیادہ سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کسی کی سچائی کی گواہی اگر اللہ دے، میرے بھائیوں، اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، سورہ انفال آیت نمبر 74۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عمدہ روزی ہے۔ صحابہ کرام میرے بھائیوں ہر میدان میں ہمارے لیے ایک قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عبادت اور اخلاص و للہیت کی گواہی دی، اور نہ صرف قرآن میں بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں صحابہ کرام کے اخلاص اور ان کے حسن عبادت کی گواہی دی گئی۔ اللہ نے فرمایا تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے صحابہ کرام کے اخلاص کی گواہی دی، کہا وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان موجود ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ جن کو یک بارگی جنت کی بشارت دی گئی، جن میں کون لوگ ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد، سعید بن زید، سعید بن زید، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت سارے صحابہ ہیں جنہیں انفرادی طور پر جنت کی بشارت ملی۔ اہل بدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرا فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، رواہ البخاری، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بدر میں شریک ہونے والوں کی طرف دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بشارت کہ انہیں مغفور ہونے کی بشارت دنیا میں دی گئی۔ میرے بھائیوں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت سے خوش ہو کر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی، کہ آج کے بعد عثمان جو کام کریں گے انہیں وہ نقصان نہ دے گا، ان کا کوئی بھی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ عمل ان کے سابقہ اور لاحقہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن گیا، وہ صدقہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سابقہ اور لاحقہ تمام خطاؤں کے لیے کفارہ بن گیا۔ فرمایا آپ نے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں گے انہیں کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے بیعت رضوان میں 14 یا 1500 صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح آیت نمبر 18، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں
کہ 1400 یا 1500 صحابہ بیعت رضوان میں شامل ہوئے، اور اللہ نے قرآن کے اندر کھلے الفاظ میں یہ بشارت دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم اس وقت زمین میں بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ سے فرمایا آپ نے کہ تم روئے زمین پر اس وقت سب سے بہترین لوگ ہو، سب سے بہترین جماعت ہو۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ 1400 تھے۔ ایسے ہی وہ صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، خواہ وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اور پھر جو ان کے پیچھے اسلام قبول کیے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور انہیں جنت دینے کا اعلان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اسی آیت میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سابقین اولین ہیں مہاجرین میں، انصار میں، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بے انتہا محبت کرتے، ان کا احترام کرتے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے۔ سیرت میں اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، رواہ مسلم، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں، صحابی رسول عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، داماد رسول، جن کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں، رقیہ اور ام کلثوم، اور آپ فرماتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ قرآن، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا قربت اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت حاصل کرنے کا ایک عظیم وسیلہ ہے۔ صحابہ سے نفرت کرنا، صحابہ سے بغض رکھنا، ان کی شان میں زبان درازی کرنا، یہ نفاق ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ سے محبت ایک معیار اور کسوٹی ہے جس سے مومن اور منافق کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کا احترام کرنا، ان کے مقام کو پہچاننا اور سمجھنا، یہ وہ معیار اور کسوٹی ہے جس سے مومن اور منافق کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ جیسا کہ انصار صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، رواہ البخاری ومسلم، ان انصار صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، رواہ البخاری و مسلم، کہ انصار صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار صحابہ سے بغض، نفرت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں، من احبهم احبہ اللہ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، رواہ البخاری ومسلم، کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا اللہ اس سے نفرت کرے گا۔ صحابہ میں بعض اہل بیت ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وصیت کی ہے، اور ازواج مطہرات کو قرآن نے مومنوں کی ماں کہا ہے، وہ ازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب آیت نمبر 6، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے بھائیوں، تمام امتیوں میں علی الاطلاق سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ جتنی امتیں آئیں، تمام امتوں میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، جن میں بالترتیب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں،
ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، پھر چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، رواه البخاری۔ صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں رکھتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر بقیہ صحابہ کو یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان فضیلت یا مفاضلہ نہیں کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ سنن ابن ماجہ کی روایت صحیح سند سے ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد سب سے بہتر عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ برادران اسلام، متواتر، ٹھوس، محکم اور صریح دلائل سے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ثابت ہے۔ کسی کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کے خلاف زبان کھولے اور ان کی شان میں گستاخی کرے۔ حدیث یا فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، متفق علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالی مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک یا آدھے مد جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد جو یا غلہ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں خرچ کیے تھے۔ اگر ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تب بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام پر طعن کرنا یا ان کی شخصیات کو مجروح کرنا دراصل دین اسلام کو مطعون کرنا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ جس نے بھی صحابہ کرام پر طعن کیا، زبان درازی کی، ان کی شان میں گستاخی کی، وہ تحریف قرآن کا مرتکب ہوا، انکار سنت کا مرتکب ہوا والعیاذ باللہ۔ میرے بھائی، وہ صحابہ دین کی تبلیغ میں ہمارے اور نبی کے درمیان واسطہ رہے۔ یہ دین، یہ احادیث، یہ سنتوں کا ذخیرہ، یہ عقیدہ، عبادات، معاملات، اعلیٰ اخلاق، یہ قرآن کریم صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کی جماعت معتبر نہ رہی تو یاد رکھیں پورا دین اسلام غیر معتبر ہو جائے گا۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ غیر معتبر ہو جائے گا۔ اسی لیے ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو صحابی کی تنقیص کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ وہ ملحد ہے، بے دین ہے۔ انہوں نے الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ نمبر 97 پر کہا کہ جب تم کسی شخص کو صحابی کی تنقیص کرتے ہوئے دیکھو، ان کے مقام کو گراتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ وہ پکا مسلمان نہیں ہے، وہ ملحد ہے، بے دین ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی آدمی کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا دیکھو تو اسلام کے بارے میں اسے متہم قرار دو۔ صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کا احترام کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، رواه الترمذی بسند حسن۔ کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے. جس نے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے نبی سے محبت کی اور نبی کا احترام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھا جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے اور نہ ان کے معاملے میں زبان درازی کی جائے. ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، ہر طرح سے ان کا دفاع کیا جائے، انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، ان کی خطائیں نہ ٹٹولی جائیں. وہ تو ایسے تھے کہ ان کی تقوی اور خشیت الہی ان کی خطا پر غالب تھی. خشیت الہی ان کی خطا پر غالب ہوا کرتی تھی. اگر کبھی کوئی خطا ہو گئی تو ایسی توبہ کرتے تھے جو توبہ جو پوری ایک جماعت کی نجات کے لیے کافی ہوتی تھی. میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے ایک جوہینہ کی عورت کے بارے میں فرمایا جس سے خطا سرزد ہو گئی، لیکن اس نے ایسی توبہ کی، حالانکہ وہ توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ دنیا میں بھی اس پر حد جاری کر دیا جائے تاکہ وہ مکمل طور سے سزا بھگت کر سہ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ لے کر پہنچے اور اس کی معافی ہو. چنانچہ مختصر یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروایا اور خون کا کوئی چھیٹا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر پڑ گیا تو انہوں نے کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے. آپ نے فرمایا لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، رواہ مسلم. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ مدینے والوں کے 70 افراد میں تقسیم کر دی جائے تو ان سب کی بخشش اور نجات کے لیے کافی ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے اوپر تقوی غالب تھا، خطاؤں پر خشیت الہی غالب تھی. اگر کبھی کوئی خطا ہو جاتی بحیثیت بشر تو وہ ایسی توبہ کرتے تھے کہ وہ توبہ ان کے سابقہ اور لاحقہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی تھی. میرے بھائیوں، صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان اور اپنے دل کو صاف رکھا جائے، حسن ظن سے کام لیا جائے، انہیں رضی اللہ عنہم کہہ کر دعائیں دی جائیں، ان کا مقام اور مرتبہ پہچانا جائے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے. صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، مشعل راہ ہیں. ان کا ایمان، ان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. صحابہ کا منہج، صحابہ کرام کا عقیدہ اپنا کر ہم اصلاح پا سکتے ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کرام کا مقام پہچاننے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. حیاکم اللہ ویاکم. ابھی تو وقت باقی تھا لیکن کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شیخ جزائے خیر دے. اور بہت ہی عمدہ، مختصر اور مدلل آپ نے جو ہے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں آپ نے خطاب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے اور ان کی عزت اور احترام کرنے اور ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے. اور اسی طرح سے شیخ محترم نے جو آج کے خطاب میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے اس جہد کو، اس کوشش کو قبول فرمائے. اور جو تمام سامعین اور حاضرین اور مشارکین اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، لنک کے ذریعے سے زوم پر یا فیس بک پر انہوں نے اس پروگرام کو سنا یا دیکھا ہے، تمام لوگوں کی شرکت کو، تمام لوگوں کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. اور اس پروگرام سے ایک مسابقہ منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ، جس کی لنک گروپ میں بھیج دی جائے گی اور شیخ کے پاس بھی بھیج دی جائے گی، تو وہ اپنے گروپس میں ٹرانسفر کر دیں گے. اور جو ہم لوگوں کے گروپس میں ہیں ان کو انشاءاللہ مسابقے کی لنک تھوڑی دیر میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو نفع بخش بنائے. اور آمین آمین. بارک اللہ فیکم. حیاکم اللہ شیخ. جزاکم اللہ خیر شیخ. بارک اللہ.
जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक, शुक्र। बंद करें तो बंद करें। जी हाँ, जी हाँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बस।